वजीर आजम को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क़यामत की निशानियां हैं कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी कौम को ईमानदारी और दयानत पे लेक्चर दें। नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे। अगर तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए तो 1013 कत्लों का खुरा तुम्हारे घर जाएगा। आप उसूलों की सियासत करते, शर्म नहीं आती मिठाई तकसीम करने पर? ये पप्पू पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। पप्पू यार तंग न कर, उड़ जा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीसा का। आज दो राय में हम एक मरतबा फिर बात करेंगे पैनामा केस के फैसले की, जिसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। सियासी जमातें खुलकर मैदान में आ गई हैं और एक दूसरे पर कड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानब वज़ीर आज़म का मुस्तफ़ी होने का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एक हफ्ते की डेडलाइन दी है और साथ में यह भी कहा है कि अगर ऐसा ना हुआ तो एक बड़ा लॉन्ग मार्च हो जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या सियासी जमातें उस फैसले को इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और क्या इस फैसले के बाद हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। दूसरे हिस्से में बात करेंगे चित्राल की सूरत हाल की, जहां तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स पर मुश्तइल हजूम ने धावा बोल दिया। अब इस हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि माशरे में अदम बर्दाश्त दिन ब दिन बढ़ने लगी है और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। आखिरी हिस्से में हम अपने ही प्रोग्राम से मुतल्लक बात करेंगे, जिसकी आज 161 पूरी हो चुकी हैं। दो राय का ये सफ़र कैसा रहा, फसी साहब अपना खसूसी तज्जिया पेश करेंगे। फसी साहब, अपने खसूसी तज्जिए से पहले अगर आप इस पे भी खसूसी तज्जिया अपना पेश कर दें, क्योंकि फ्रैंकली सर आई एम डन विद दिस पैनामा थिंग। अब बस अब इनको कहें कि जी, अभी प्रोड्यूसर साहब भी डांटते हैं मारते हैं, उनको कहें बहुत हो गया, लोगों के कान पक गए हैं, JIT बैठ गई है, अब इनको करने दें अब 60 दिन। तो तुमने गलत समझा था पैनामा को कि ये कोई 100 मीटर रेस है, ये तो मैराथन है 10 किलोमीटर वाला। नहीं, बट आप ये साल के बाद मैराथन नहीं खत्म हुआ ये? नहीं, ये तो अब चलता रहेगा। ये अब शुरू हुआ। अब हम सोचेंगे कि JIT में आज क्या हुआ, ठीक है ना, जब वो रिजल्ट आएगा, फिर जब वो पता नहीं कहाँ शिफ्ट होगा, ये तो चलेगा एक 5-6 महीने। हाँ। नहीं, लेकिन फसी भाई, पहले हमने एक तीसरी कुव्वत का सुना था और अभी मॉन्टेज आपने सुना है, लेकिन अब वो पप्पू की बातें कर रहे हैं। तो ये पप्पू कौन है फसी भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये अब जो आपकी सियासी जो मुबाहिसा है वो शायद मैं हूँ, ठीक, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता से बेवकूफ़ होती जा रही है। ये है और ये ऐसा रहेगा। वैसे एक चीज़ है, जब ये रिजल्ट आया था ना, अब यही रिजल्ट ही था, ये जो चीफ जस्टिस है, ये जो रिजल्ट नहीं था, जजमेंट थी, फैसला था, अदालत उज़्मा का फैसला था और सब उस पर एतमाद करते। तो उसी वक्त मैं पोस्ट डिसीजन जो सारे स्पीचेस थे मैं देख रहा था और मेरे जहन में सिर्फ एक बात है, अच्छा मैं देखता हूँ कि कंटेम्प्ट सबसे पहले कौन करेगा, ठीक है ना। मैं इंतजार कर रहा था। इन देयर डिफेंस, लेकिन एक दिन तक उन्होंने फैसले की तनकीद नहीं की, किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा हम भी मिठाई खाएं, उन्होंने कहा हम भी मिठाई हजम करें, और फिर अगले दिन जाके अब आहिस्ता आहिस्ता से दबे हुए अल्फाज के जरिए उन्होंने कहा नहीं, ये वैसे हम थोड़े से मायूस हुए, नहीं हम थोड़े से डिसअपॉइंट हुए। अब डाइट कंटेम्प्ट है फिलहाल, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे अमेजिंग थी, मेरा शक था कि या तो इमरान करेगा या PMLN करेगा, दोनों ने नहीं किया। अगर किया किसी ने किसी हद तक, ठीक है ना, वो देखिए उस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करने से पहले अगर किसी ने ज्यादा उसकी तनकीद की, वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो वो PPP की तरफ से आया है, बिकॉज शॉकिंगली जरदारी साहब ने कहा मैं कंडेम करता हूँ, ठीक है ना। और फिर जो एक इंसान, मैं कभी नहीं सोचता था कि PMLN का एक रवायत है, एक तारीख है, जब वो किसी चीज़ में जीत लेते हैं वो कोई ऐसे बात कर लेते हैं कि वो सारा मिट जाता है, ठीक है ना। और इस दफ़ा एतजाज़ एहसन ने, और वो ये कह रहे थे कि वो जो JIT है इस पे एतमाद नहीं है। तो जब आप इस लेवल पे ऐसे थ्रो अवे कॉमेंट कर लगे ISI का ये वो, तो ये जो इन्होंने ज़रा अल्फाज सही नहीं चुने, मैं इस पे ज़रा अभी तक आपको हैरत हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वज़ीर आज़म घर भेज चुकी है कंटेम्प्ट के बुनियाद पे, बस तो उस पे अब आप कह रहे हैं कि जी आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज कि PTI PMLN से मेरे ये तवक्कुआत थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आज तक अदालतों के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। इस रिजल्ट से पहले अगर हम कहते हैं कि शर्त लगाओ, वैसे एक चीज कौन करेगा ये बात? नहीं, वैसे एक और चीज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना सबसे ज्यादा बनता भी है।
ان کے ساتھ جو کچھ عدالتوں نے کیا ہے وہ ہاں تو ان کا ایجنسی ہے, ان کا ذرا اسپیس ہے, ان کے پاس اسپیس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی غم و غصے کے ہم اظہار کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بڑھاس اپنی نکالی پچھلے 30-40 سال جو ہمیں پھینٹی لوگ لگاتے ہیں. ویسے تو اب یہ بات بھی ہے کہ اگر سوال یہ ہے کہ ہم پیناما کو کیوں ڈسکس کریں, ایک بڑا چیز یہ ہے کہ اگلے 2-3 دن میں کم از کم یہ بات نکل کے آ رہی ہے کہ لوگوں کا پروٹیسٹ کیسے ہوگا. اور پی 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 پروٹیسٹ کر لے, پی ٹی آئی بھی کر لے, جب وکیل پروٹیسٹ کریں گے نا آج بھی اگر پولیس سے آپ پوچھ لو نا کہ سب سے زیادہ آپ کو تنگ کون کرتا ہے, شاید ہی وہ دہشت گرد نا وہ یہ وکیل جو ہے نا یہ کنٹرول میں نہیں آتے. پلیز میں بالکل پوری طور پہ اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں, اور جو آپ کی وکلا برادری ہے وہ پولیس کے ساتھ قدم ملا کے چاہتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر اس ملک میں بحال ہو جائے, جو ریاست کا کام ہے, اور اس میں وکیل بھی آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے. فضی بھائی اس طرح کی پاکستان میں ہر بندے کا نیت صاف ہے, نیت ان کی بھی صاف ہے. ڈو ناٹ کاسٹ اسپرجنس. فضی بھائی دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2007 کے بعد ان کی اس سے بھی بڑی لانگ مارچ ہوگی, لیکن اس سے پہلے کہ ہم وکلا پہ جائیں توڑ پھوڑ کا ایکسرسائز نہیں ہوا نا 10 سال سے. نہیں جی 2009 میں وہ بحال ہوئے تھے, 10 سال سے کم ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم وکلا پہ جائیں, جب آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے تو میں سیکنڈ شو ان رو آپ کی ایک اور لائن اسٹیل کروں گا جس میں آپ نے کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی وہ لوگ لگتے ہیں جو اپنا منہ پینٹ کر کے کرکٹ کے سٹینڈز میں کھڑے رہتے ہیں کہ شاید کیمرہ ان پہ 30 سیکنڈ کے لیے آ جائے. تو اگر آپ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ اینڈ میں یہ کیا آپ اس طرح کیوں باہر آ رہے ہیں میدان میں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہائے مورل اخلاقیات. زبردست سیاست ہے. اچھا چلے ہاں سیاست میں اگر کسی نے کرنا ہے, نہ آپ نے پٹیشن کیا نہ آپ نے اس پہ زور ڈالا, اور وہ پی ٹی آئی واز سلو رہی, انہوں نے سارا کریڈٹ لے لیا. سمجھ نہیں آتی نا فصیح بھائی, آصف علی زرداری نا اس پارٹی کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا 80 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں, اور پھر فائنلی تو انہوں نے ان کو یہ لائف لائن نظر آ رہا ہے. نہیں لائف لائن ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے گئے کہ جی سیاسی جینیس ہے یہ آدمی, اتنا بڑا پولیٹیکل ویلر ڈیلر ہم نے دیکھا نہیں. پیپلز پارٹی رد ہو گئی, فارغ ہو گئی, پنجاب سے فارغ ہو گئی, انٹیریئر سندھ تک محدود ہے. اب وہ پٹیشن کے اینڈ میں جا کے بول رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی کیا سیاست ہے, کہاں سے؟ نہ انہوں نے وکیل کیا, نہ ان وکیلوں کو کروڑوں دیا, نہ ان کا ٹائم لیا, ٹھیک ہے نا. آج آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں. آج میں ان کی بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اعتزاز صاحب نے دنیا کو سر پہ اٹھا لیا. ہاں تو یہ اس لحاظ سے ایک یہ جو انہوں نے اپنے لیے اسپیس بنا دیا ہے ایک دم سے, زبردست اپرچونزم ہے اور ان کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو فائدہ ہوگا فائدہ, خیر میں نے ذرا ایگزیجریٹ کر دی بات, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو لائرز موومنٹ, یہ جو لوگ ایک دم سے جمع ہو رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے, تو یہی بات جو کل کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو استعفیٰ دے دے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو تھوڑا بہت آپ دوسری بار آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. ہاں, اور ریزن یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ ایک نواز شریف کا اپنا اس میں فائدہ ہے کہ جو مورل بیٹنگ انہوں نے لیے, ایک مورل ہائی گراؤنڈ وہ لے سکتے ہیں اس سے کہ کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. انہوں نے جو بھی انویسٹیگیشن ہے اس میں نہ کوئی وہ ہو دخل اندازی ہو, ہاں ہینکی پینکی ہو, اور دوسرا یہ کہ پھر وہ کیمپیننگ کریں, جو بھی کریں, پارٹی انہی کی ہے, حکومت انہی کی رہے گی. آپ کو تو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹرز کو انڈیپینڈنٹ ہونا جی وہ 1-2 سال لگتے ہیں. جی ٹھیک. ہاں تو ابھی تو صرف 1 سال رہتا ہے, تو جو بھی ہوگا وہ صرف انہی کے کریڈٹ پہ جائے گا. چلیں اس کے بعد ہم آپ کا گہرا بایس / تعصب وکیل برادری کے متعلق اس کو ہم ایڈریس کریں گے. ہاں اگلے حصے میں رہیے گا ہمارے ساتھ. جہاں 1000ویں بار زبردستی پیناما پیپرز پر مباحثہ کیا جا رہا ہے. جناب فصیح بھائی, آپ نے بات کی وکلا برادری کے متعلق جو آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے, تو یہ آپ کیوں اس طرح کی نامناسب باتیں کہہ رہے ہیں؟ میرا دل دکھتا ہے. ویسے ایک چیز یہ جو آپ لوگوں کا گروہ ہے نا, تو جب سے یہ لائرز موومنٹ ہوا تھا اس کے بعد آپ نے تو دیکھا, اور عدلیہ بحال ہوئی تھی, عدلیہ بحال ہوئی تھی, خود مختار ہوئی تھی, لیکن آپ کو سکون نہیں آیا نا اس کے بعد, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو بھی چھوٹے موٹے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, توڑ پھوڑ ہوتی ہے, تو لائر ذرا بڑھ گئے تھے. اور یہ جب بھی میں نے 1-2 دفعہ پولیس سے بات کی ہے تو وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ سب کا کنٹرول ہو جاتا ہے, کسی لائر کا ہجوم جو ہے نا وہ ایک اور لیول کی چیز ہے. جی ان کا آئین اگر آپ کھولیں گے تو اس میں صاف پروویژن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں بھی اسمبل کر سکتے ہیں. وہ نہ صرف وکیلوں کا حق ہے, وہ آپ کا بھی حق ہے. فریڈم ٹو اسمبل.
بالکل امن و امان کے ذریعے، لیکن آپ کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. تو بس یہ پارٹ، یہ جو کلاز ہے امن ہو، وہ یہ یاد رکھیے گا جب آپ کرتے ہیں. تو لیکن ایک چیز ہے ویسے، اب 1 سال سے ایک جو فلرٹیشن چل رہی ہے پی ٹی آئی اور پی 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 کے درمیان، جس میں جب عمران خان کو بہت زیادہ کویشچن کرتے ہیں تو وہ پھر کچھ کہہ دیتے ہیں پی 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 کے بارے میں، اور پی 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 بھی یہ نیچرل بیڈ فیلوز تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے تو وہی بات، اگر ایجیٹیشن ہو، اس میں پرائم منسٹر ویکنڈ ہے، ویسے فصیح بھائی اور پھر آپ کے لائرز ایک ساتھ ہو گئے. ویسے فصیح بھائی آپس کی بات ہے، 2 جماعتیں اس ملک میں جن کے کوئی نیچرل بیڈ فیلوز نہیں ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف ہے اور ایک متحدہ قومی موومنٹ ہے. آپ ان کے ساتھ کسی کو بھی جوڑیں گے تو آفٹر سم پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اتحاد ہے یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں چل سکتا، یہ کام نہیں کرے گا. وہی آپ کو اب ٹینشن نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی میں اور تحریک انصاف میں، صرف 4 ماہ چلانا ہوگا. کیونکہ ٹھیک، جب آپ صبح سے شام بات کرتے ہیں کہ جی ہم کرپشن کو 3 مہینوں میں ختم کر دیں گے یا ہم کرپشن کو 5 منٹ میں ختم کر دیں گے، اور دوسری طرف پھر آصف علی زرداری صاحب موریلٹی پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو پھر جھجک محسوس ہوتی ہے. نہیں تو وہ عمران خان وہی بات کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ یار میں فرشتے کہاں سے کے لے آؤں، میں یہ الیکٹیبل، تو وہ کہتے ہیں میں فرشتے اتحادی بھی کہاں سے لے کے آؤں. یہ سیاست میں یہ ایک ساتھ ہو جائیں گے. لیکن ایک ورڈ آف اپریسیشن، جی ہم اکثر چودھری نثار کی بات کرتے ہیں اور ان کے جو پریس کانفرنسز ہوتے ہیں وہ کافی، آپ کو کافی چاہیے ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن انہوں نے کل ایک لائن کہی تھی، وہ بہت زبردست تھی کہ جب زرداری دیں گے درس دیانت کی تو ہوگا یہ نشان قیامت کی. تو وہ کریڈٹ تھا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بیان بازی نہیں، یہ اتفاق کہیں سے نہیں کرتا. چلیں، لیکن یہ ہے کہ بیان بازی میں چودھری نثار بھی اب ذرا آگے نکل کے آئے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈسکورس ہے، یہ جو بیانیہ ہے، یہ ذرا گر گیا ہے، اب صرف پپو یار تنگ نہ کر اس پہ آ گئے، تو کم از کم انہوں نے پھر 1 انچ اوپر کر. لیکن میں چاہوں گا جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پریس کانفرنسز کی بات کرتے ہیں تو وہیں گھوم پھر کے ہم معاشرے میں جو کچھ مسائل ہیں، اور ہم اگلے سیگمنٹس میں ان کو ضرور ڈسکس بھی کریں گے، ان کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. کیونکہ جب آپ کی بیان بازی آپ کو غیر ذمہ داری کی طرف لے کے جاتی ہے اور مذہبی انتہا پسندی کو کبھی کبھی اکساتی ہے اور بات یہ کرتی ہے کہ فرقہ واریت اور دہشت گردی میں آپ تفریق کریں، تو آپ ذمہ دارانہ رول اس طرح پلے نہیں کر رہے، آپ کردار اپنا ادا نہیں کر رہے، اور اس کے اب ہمیں نظر آ رہے ہیں اثرات پورے معاشرے تک پھیل گئے. لیکن خیر وہ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے اس پر تھوڑا سا. اور جہاں تک اب اس فیصلے کی بات آتی ہے جناب، میں نے ایک ذرا اس ڈسینٹ کی بات کرنی تھی. ڈسینٹ پہ خاص طور پہ لوگوں نے جب آپ نے پڑھ کے روئے تھے کہ کتنی خوبصورت تھی. دیکھیں آپ، یہ تو الفاظ سے آئی نہیں تھی، یہ تو پھول بکھرے ہوئے. میں سمجھتا ہوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ ان کے الفاظ سے شاید تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں کہ شاید وہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہو سکتے تھے، لیکن آپ لوگ ان جے آئی ٹیز میں بیٹھ گئے، ٹھیک. اور آپ کے جو کچھ لبرل سیگمنٹ سے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ پٹری چلتی رہے، ہم آگے بڑھتے جائیں، بوٹ نہ آ جائیں، بریگیڈ نہ آ جائیں. حالانکہ بوٹ اور بریگیڈ اس چیز سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، دس واز سم تھنگ ایلس انٹائرلی. لیکن خیر یہ چھوڑ کے جو ڈسینٹ ہوتا ہے اس کا پھر تھوڑا سا، فصیح بھائی آپ ابھی بھی مسکرا رہے ہیں، آپ پہلے اپنی بات کر لیں پوری، پھر میں آ جاؤں گا. آپ کر لیں پھر آگے. نہیں میں جو روحانیت آپ کی شکل پہ دیکھو جب آپ ڈسینٹ نوٹ کی بات کرتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے. نہیں وہ اصل میں وہ عقلیت میں ہے نا ڈسینٹ والے، تو آپ کو ہمیشہ انڈر ڈاگ کا بھی ساتھ دینا چاہیے. آپ ویسے ہیں تھوڑے سے وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ، اسٹیبلٹی کے ساتھ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا پھر ایک افیکٹ ہوتا ہے، اور اس نے پھر باقی جو آپ کی ایک میجورٹی ڈیسیژن ہے اس کو بھی ایک طرح کا خاص رنگ دے دیا ہے. اب جب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ نے اگر پیپر دیا اور اس میں 2 میں آپ فیل ہو گئے پرچوں میں اور 3 پرچوں میں آپ کی سپلی آ گئی، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ڈویژن میں آپ ٹاپ ہو گئے. اس کو اگر آپ کیومولیٹیولی لے لیں اور ان 3 جو میجورٹی ڈیسیژن میں کہتے ہیں کہ جی آپ جے آئی ٹی بنائیں، اس میں بھی کئی سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں. لیکن میں اب یہ کہوں گا کہ اب یہ جے آئی ٹی اپنا کام کر لے ایس او پیز کے مطابق، انہی ٹی او آرز جو اس فیصلے میں لکھے گئے ہیں، اور اب ہم اس مباحثے سے باہر آ جائیں، اس معاشرے کو جواب مل جائے. نہیں میں تو ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اس جے آئی ٹی میں جو کنسرن آیا ہے کہ یہ جو ملٹری ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ اس میں یہ بیکاز یہ ہے تو سویلین میٹر،
ٹھیک ہے, آپ نے ایکسپینڈ کر دیا, اس کے کچھ نتائج آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں. جب عابد شیر علی کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں فصیح بھائی, آپ نے بات کی کہ جی وہ فوجی نمائندے ہیں, ٹھیک ہے, ایجنسیوں کے بھی لوگ ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نے ججمنٹ کے شروع والے حصے میں کہا ہے کہ یہ ایجنسیاں ہیں, ادارے ہیں, سوری یہ ادارے ہیں, وہ ناکام تھے, انہوں نے آبفسکیٹ کیا, انہوں نے اس چیز کو روکا, لیکن آخر میں پھر آپ نے انہی اداروں کے پھر کہا کہ جی جھولی میں آپ اس چیز کو دے آئیں, اس پر بات نہیں ہو رہی. نہیں, سو آئی ایگری وتھ یو. ہم گھوم پھر کے ایجنسیوں پہ کیوں اتنی جلدی آ گئے؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو نیچرل سوالات اٹھتے ہیں, صرف سوالات تو اس پہ تو نہیں ہے, یہ بھی ہے کہ جو کمپٹنسی ہے اوور آل فائنینشیل کرائم کی, جو آپ کو وہ بھی چاہیے ہوں گے, ریلیشن شپ اگریمنٹس بٹوین کنٹریز کہ آپ ان کا ریکارڈ لے لیں, تو یہ جو ہے نا, یہ ایسپیکٹ جو ہے نا, یہ صحیح ہے. لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوور آل کیچڑ JIT پہ ڈال رہے ہیں, اب یہ بن گیا ہے, اسے کام کرنے دیں. آپ کے جو بھی شک و شبہات ہے وہ یہ ویلڈ نہیں ہوگا کہ بس یہ دیکھیں یہ JIT تب بھی کام کا ہے اگر پرائم منسٹر ان پلیس بھی ہو. یہ بھی جو انہوں نے ایک کنسرن کر دیا, ٹھیک ہے, تھوڑی ہسٹری ہے اس کی, لیکن اس لیول آف اسکروٹنی میں اگر یہ کورٹ اس طرح کا ڈیسیجن دے سکتے تو یہ JIT کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کم از کم یہ جو چانس ہے, میں بھی متفق ہوں اس پہ. لیکن جو ڈیبیٹ ہے, ڈیبیٹ اچھا ہے. آئی تھنک دوز کوشچنز وہ دے نیڈ ٹو بی ریزڈ. اس کا پتہ نہیں اب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, لیکن جو اوور آل کیچڑ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب کہ ہم کل بھی پیناما ڈسکس کر رہے ہوں گے. بالکل بالکل ٹھیک. چلیں اگلے حصے میں بات کریں گے جو معاشرے میں عدم برداشت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, ایسا کیوں, چترال کا حوالہ بھی دیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جس طرح آپ نے دیکھا چترال میں توہین مذہب کے جو واقعے پر لوگ برس پڑے, ایک مینٹلی ڈرینج میرے خیال سے وہ شخص تھے, اور بات یہ بھی کرنی تھی کہ جو معاشرے میں عدم برداشت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے. جناب لوگوں نے کہا مشعل خان کے واقعے کے بعد کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پھر ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کو کس طرح وہ کس نوعیت کا ہوگا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس کو 1 2 3 سال نہیں لگیں گے, اسی طرح ہوتا جائے گا, کیونکہ اس کے کچھ بنیادی وجوہات ہیں. جب تک آپ ان بنیادی وجوہات کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالیں گے تو یہ مسئلہ کہیں جانے نہیں والا. اب ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ چترال میں ایک شخص تھے, مینٹلی ڈسٹرب تھے, اور ان پہ ایک پھر موب آ گیا. اب قانون ہے, ریاست ہے, ادارے ہیں, لیکن یہ جو اب آپ نے ایک سوچ, اور میرے خیال سے اس میں ریاست کافی حد تک ملوث ہے, یہ جو ایک سوچ اب آگے بڑھ پڑی ہے کہ آپ اس چیز کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیں, وہ میرے لیے انتہائی افسوسناک اس لیے کیونکہ حالانکہ ریاست ساتھ ساتھ لوگوں کو اکساری بھی ہے کہ جی یہ ایک بہت اس طرح کا سنگین مسئلہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو ہاتھ میں لے لینا چاہیے. جب وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پھر ریاست میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو روکیں اور کہیں دیکھیں یہاں ادارے ہیں, یہاں عدالتیں ہیں, ان میں اس طرح کا سوال جواب ہوتا ہے, اس میں سزا کی بات ہوتی ہے, بری کرنے کی بات ہوتی ہے. تو بہت ہی عجیب و غریب صورتحال آپ نے پیدا کر لی ہے, اور اس میں آپ میں اتنی دلیری نہیں ہے, بے باکی نہیں ہے آپ کے منتخب نمائندوں کی کہ وہ اس کو حل کر سکیں. نہیں, یہ جو آپ نے خلاصہ دیا ہے یہ بالکل پرفیکٹ دیا ہے. یہی مسئلہ ہے, اور یہی مسئلہ جو ہے یہ ابھی کہیں ختم نہیں ہونے والا. چترال کی کیس میں جو ایکسیپشنل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آدمی جو کہتے ہیں کہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہے, تو شاید خطبہ ہو رہا تھا, جو بھی ہو رہا تھا, اس نے سامنے کوئی باتیں کر لی اور اس نے کر دی. اب آپ اگر دیکھیں ملٹیپل ٹائپس آف ڈیزیزز ہیں, ٹھیک ہے, اسکٹسوفرینیا اور چیزیں, ٹھیک ہے نا, ان سارے کیسز میں دیکھیں یہ لوگ یہ ایسے باتیں کرتے ہیں, یہ ڈیلوژنل ہوتے ہیں, یہ کبھی اپنے آپ کو گھوڑا سمجھتے ہیں, کبھی کیا کچھ, کبھی پرنس چارلز سمجھتے ہیں, جو بھی ہے, کبھی سمپلی وائلنٹ ہوتے ہیں. اور یہ جب آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ خود جو ہے نا یہ تو ترس رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے, اور اگر یہ ان کو نہ دوائی ملتے تو یہ کس قسم کا سوسائٹی ہے کہ میں اسے قتل کروں یا میں اس کا علاج کروں. اور اس کیس میں میرے خیال میں یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ ایک جو مسجد کے خطیب تھے انہوں نے ان کو بچایا, ٹھیک ہے, ان میں اتنی انسانیت تھی,
انہوں نے اتنا پہچان بھی تھا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں. بالکل پہچان تھا, لفظ میرے خیال سے پہچان ہے. ہاں, اور دوسرا اگر آپ نے ابھی بھی ایک کیس دیکھا ہے, اگر کوئی اسکٹسوفرینک ہو یا کوئی اور ان کو مسئلہ ہو, اگر وہ قتل بھی کر لے نا, وہ پورے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا, وہ کبھی شاید جب تک ان کو دوائی نہیں ملتی اس لحاظ سے وہ کبھی نہیں ہوتے. تو وہ اس میں کلپیبلٹی کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ یہ کس نے اسے مارا ہے, کہ یہ اندر جو کھوکھلا ہی ہوتا ہے اس لحاظ سے, بیکاز وہ ڈیلوژنل ہوتا ہے. اور جو قانون کا پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے جی کہ ارادہ تھا کہ نہیں تھا, انٹینشن تھی کہ نہیں تھی. بالکل. اور اب اگر آپ تو اس لحاظ سے تو یہ ڈفرینٹ ہے مشال کے کیس سے, ٹھیک ہے, لیکن وہی ایک اور چیز جو ہے, اور میں جب یونیورسٹی میں تھا میرے کافی چترالی دوست تھے جی, اور اگر آپ میں تو بہت چیزوں ایڈمائر کرتا ہوں کے پی کلچر اور ان چیزوں میں, لیکن جو چترال کا کلچر ہے وہ بہت لیول, وہ ایک ریلیکس لوگ ہیں, وہ بہت ہی آنیسٹ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں بھی ان کی ریپوٹیشن بہت زبردست ہے, اور یہ لیول جو تنگ نظری ہے, ٹھیک ہے, ان کو برا لگا ہوگا اس وقت, لیکن جب انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لاک اپ میں ہوگا, اس کے ایویلیویشن ہوگا. اور آپ کی یہی بات کہ جب آپ کو اسٹیٹ انکریج کرتی ہے, جب جو آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں, تو وہی ہوگا کہ کچھ لڑکیاں 3 لڑکیاں سیالکوٹ میں ایک بندے کو مار دیں گے 13 سال کے بعد, جب ان سے پوچھ گچھ ہوتا ہے کیوں کیا, کسی نے کہا کہ اس نے یہ کیا, یہ کنفرم بھی نہیں. آپ ریاست پاکستان ہیں, آپ ٹی وی کے ذریعے صبح سے شام کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, بہت سنجیدہ مسئلہ. اگر سنجیدہ مسئلہ ہے تو آپ ریاست ہیں, آپ اس طرح اس کو کنوے کیوں کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں؟ نہ آپ نے اس چیز کی ذمہ داری اٹھانی ہے, اور جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ 2 دن تک تو مذمت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ حال ہے, آپ نے اس چیز کو پہلے وے کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے پبلک سینٹیمنٹ کو ریڈ کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مخالف جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں, اور پھر آپ آخر میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بچہ تھا اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جی آپ پیچھے ہو گئے. ایک اور بات جو آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی, کہ سب کے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ چترال میں ایک طرح کی میرے خیال سے ایک ٹالرنس ہے, اور تنگ نظری, جب آپ تنگ نظری کی بات کرتے ہیں تو چترال آپ کے ذہن میں ہرگز نہیں آتا, کبھی نہیں آتا. لیکن اب ہم جس چیز سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا آپ علاج کر نہیں رہے, نہ ضمنی طور پہ, نہ ریاستی طور پہ, نہ معاشی طور پہ. اب اس سے ہو کیا رہا ہے, اب جس طرح یہ بشرا گوہر صاحبہ نے کہا, اور میرے خیال سے یہ ان کی صاف گوئی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ چیز ہم میں سے ہے, اور آپ کو اس چیز کو ہم میں سے ہی اس کو انوکولیٹ کرنا ہوگا. اب ان کے بھی اختلافات ہیں, عمران خان صاحب سے بھی اختلافات ہیں, جو جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب ہیں ان کا بھی ایک اور طور طریقہ تھا اس ایشو کو ڈیل کرتے ہوئے. لیکن اب آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں, حالانکہ they're not on the same page, وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ آدمی کو اپنے ہاتھ میں یہ چیز نہیں لینی چاہیے, اور ایک اور چیز کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہم میں سے ہے, اور ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنی ہوگی, اور ان لوگوں کو سزا کی ایک مثال بنانی ہوگی. ویسے میں آپ کو ایک اور چیز, میں جب آن لائن کبھی دیکھتا ہوں جن لوگوں نے مشال کے کیس میں کہا بہت اچھا کیا, مار دیا, پھر آپ ان کے پیج پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں لائک ہوتا ہے ممتا کلکرنی, ٹھیک ہے نا, پھر یہ ہوتا ہے, آپ نے پتہ نہیں جو سب سے بڑے ٹھیکیدار ہوتے ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ ان کے ایک پیج پہ چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ان کی سوچ کتنی پاکیزہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ایک چیز دیکھیں, میں کہیں سے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا یہ, لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے نا, جب ہم بچے تھے یا when we were growing up, تو اسلام کا جو ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, میرے خیال میں وہ آپ کو ہمبل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ویٹ ہوتا ہے اس کا کہ آپ کو ایک ایتھیکل طریقے سے, اور ان لوگوں میں ایروگنس دیکھتا ہوں. جی جی, کہ جو زندگی موت کا فیصلہ میں کروں گا, ٹھیک ہے نا, جو خدا کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ بھی میں کروں گا, ٹھیک ہے نا, یا جو جس طرح سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سزا بھی فکس ہوئی ہے یہ کافی نہیں ہے ان کے ذہنوں میں, ٹھیک ہے نا, ہمیں اس میت کو آگ بھی لگانا ہے, یہ کہاں سے ہے؟ یعنی سزائے موت ہے, اور سزائے موت آپ کے لیے ناکافی ہے, نہیں ہے. اور ایک اور آپ نے میرے خیال سے بہت خوبصورت بات کی, وہ بھی دین کے متعلق, کہ آدمی پہ ایک اور طرح کا بوجھ آ جاتا ہے کہ میں تمام علم کا ریپوزیٹری نہیں ہوں, میں اس کی تلاش میں ہوں. بالکل, اور ان لوگوں سے وہ چیز میرے خیال سے قریب سی نہیں گزری. لیکن ایک اور بھی چیز ہے, ایک چیز ہے دین, آپ سمجھ لینا, تو آپ میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے, کیا میں ٹھیک سوچ رہا ہوں, کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں. ان میں تو ایک ایسا یقین ہے جو ایک ظلم کی طرف گئے
اور وہ اس پہ سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تب سوچتے ہیں جب پولیس آ جاتی ہے, جب ریئرلی جیسے مشال کے کیس میں اسٹیٹ جو ہے نا وہ کہہ رہے کچھ کر لیتے ہیں, پھر ان میں سے آ جائے غلط کیا. لیکن میں ایک اور چیز بتاؤں فضی بھائی, ایک اور بھی چیز ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ بالکل الٹیریئر موٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور آپ نے یہ مشال خان کیس میں بھی دیکھا, اور آپ نے ہماری اب تاریخ میں بھی آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسئلہ ہوتا ہے زمین کا, مسئلہ ہوتا ہے ذاتی, مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے 5 سال پہلے کچھ کہہ دیا تھا مجھے, اس کے بعد آپ اس کا بدلہ لیتے ہیں, پولیس کو آپ اپنے ساتھ ملاتے ہیں, یا کلاس میں مجھ سے بہتر ہے, یا صحیح بات ہے. ویسے ادھر کیا تھا, ادھر آپ کو ہر طرح کے الٹیریئر موٹیوز ملے. ادھر آپ کو ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس میں یونیورسٹی کی انتظامیہ کس حد تک ملوث ہے مشال خان کیس کے حوالے سے. لیکن چترال میں ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی ایک آدمی سے فرق پڑتا ہے. جس طرح آپ نے حوالہ دیا ان خطیب صاحب کا, ان کو پتا تھا کہ جی یہ لوگ اپنے ہاتھ میں اس چیز کو نہیں لے سکتے, یہ جو سوال جواب ہے یہ ان لوگوں کا ٹھیکہ نہیں ہے. اور میرے خیال سے ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, اور مشال خان کے کیس میں خصوصی طور پہ اس طرح کے لوگ باہر آئے اور معاشرہ ان کے پیچھے یکجہت ہوا اور میرے خیال سے متفق ہوا. یہ خوش آئین بات ہے, اور اسی طرح کی میرے خیال سے بات کرنی چاہیے. اب بس دعا ہی کر سکتے ہیں, دعا یہ کر سکتے ہیں کہ شاید ریاست بھی ایسی بیچ آ جائے اور انہی لوگوں کا سے تھوڑا کچھ سیکھ جائے, اس میں دلیری پکڑ لے. اور وہ تب تک ہو سکتا ہے جب تک سارے پارٹیاں متفق نہ ہوں. متفق نہ, بالکل ایسے ہی. کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی, ایک نہیں کر سکتی, ان کو اکراس دا بورڈ یکجہت ہونا ہوگا. اگلے حصے میں بات کریں گے پروگرام دو رائے کا, جو آج 100th پروگرام ہے, اس کے کیا اونچ نیچ تھے, کیا سفر رہا, اس پہ بھی ہمارے فصیح زکا صاحب خصوصی طور پر بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی دو رائے ہی کی, جس کے آج 100 اقساط پوری ہو چکی ہیں. لیکن فصیح بھائی دیکھیں, آدمی کو خود کبھی سٹوری نہیں ہونا چاہیے, ملک میں اور بھی بہت چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہم بات کریں گے مختصراً اس کے کیا اونچ نیچ تھے اور سفر کیا رہا. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس جو سیگمنٹ کی تک کیا ہے, بیکاز کل ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کل, کون سی انہوں نے وہ کر لی ہے. لیکن ہے بات صحیح کہ اچھا رہا. آئی تھنک کہ ایک عمر فاروق بھائی کی بھی بات کر لیں. آئی ریممبر جنہوں نے ابتدا کی, اب ان کا اپنا پروگرام ہے, لیکن انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کی جو مجھے بہت پسند کی, اور جو میں نے ٹی وی پہ کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جینا چاہتے ہیں, ہم جو ہے نا لائک آپ دیکھیں, ہم جب بات کرتے ہیں نا غیرت کی بات کرتے ہیں کہ ان پہ حاوی ہو جائیں گے, یہ کر لیں گے ریجنل وہ, لیکن پہلی دفعہ کسی نے کہا کہ نہیں ہم جینا چاہتے ہیں, ہم کچھ بھی کسی جنگ میں کودنا نہیں چاہتے, کسی اور کی بڑھاس نکلتی رہے, ہم بس جینا چاہتے ہیں پلیز. ہاں, یہ جو مردانیت ہے یہ چھوڑو, بس اپنی زندگی آرام سے جیو. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دو رائے کا پیغام ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے فصیح بھائی؟ نہیں, یہ ہے کہ بس ریلیکس کرو, ٹھیک ہے نا, ایونچولی چیزیں بہتر ہو جائے گی. لیکن ایک اگر میں یاد کروں, ایک تو وی مسٹ تھینک آر پروڈیوسر سعدی صاحب, وقاص, جاوید صاحب, ٹھیک ہے نا, آل آف دیم دے بن گریٹ. لیکن ایک دو چیزیں مجھے یاد آتی ہے جس سے اگر پروگرام میں کبھی خوش ہوں. ایک جو پختون پروفائلنگ سٹوری تھی, اور ایک جب مشال خان کے والد سے بات کی تھی. صحیح بات. یہ دو جو تھے میرے لیے ہائی لائٹ تھے. نہیں, میرے خیال سے مشال خان صاحب کے والد صاحب سے جو بات کی تھی اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور پختون پروفائلنگ کا اپنا تھا کہ جی سٹوری بریک ہو گئی. اب اس میں جو لو پوائنٹس تھے, اگر لو پوائنٹس پہ آنا چاہیں, ایک جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں نعیم الحق صاحب. نعیم الحق صاحب نے ایک مشہور زمانہ انٹرویو کیا تھا, تب میں تھا اور عمر فاروق صاحب تھے. اس کا بھی پتہ نہیں وہ کلپ چلا لیں گے کہ نہیں چلائیں گے, لیکن خیر وہ ایک جب قاہرہ صاحب ہم پہ غصہ ہوئے تھے, قاہرہ صاحب بھی غصہ ہوئے تھے, قاہرہ صاحب, اور کافی وہ آئی تھنک اس دن اریٹیشن موڈ میں نہیں تھے ان کی. تو وہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ اصل میں وہ یہ ہوا تھا کہ وہ پارٹی ری لانچ کرے تھے, وہاں سے تم سوال کرو, یہ تو کچھ ہونے نہیں والا بس نہیں. لیکن مجھے یہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا, اور دو چیزیں بالکل جڑی ہوئی نہیں ہیں آپس میں, ایک کہ نعیم الحق صاحب اور قاہرہ صاحب کے انٹرویوز کے بعد اس شو میں انٹرویوز ہونا ختم ہو گئے تھے. ہم سے نہیں ہوتا. نہیں, یہ دو چیزیں جڑی ہوئی بالکل نہیں ہیں. یہ ایک نیچرل سلسلہ تھا دو رائے کا. لیکن خیر آپ کہہ رہے تھے.
اور ہماری پیناما کوریج جو عمدہ کوریج عمدہ کوریج تھی، جس بارے میں بہت کچھ کہا جا بھی نہیں سکتا تھا. لیکن خیر ایک اور چیز تھی فصیح بھائی جو قوم میں سارا ایک مباحثہ چھڑ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا آپ واقعی میں قومی ہاکی کپتان رہ چکے ہیں کہ نہیں رہ چکے، اور وہ آپ نے ان بولنے والوں کا منہ بند کیا اور یہ ثابت کر دیا دنیا کے سامنے کہ واقعی میں 1984 to 1987 آپ نیشنل ہاکی ٹیم کے کپتان رہے تھے. بس یہ یوتھ جو ہے نا، نہ تاریخ کا احساس ہے نہ کسی اس کا احساس ہے، بس کیا کہہ سکتے. لیکن آپ 100th تو اس لیے میں تھوڑی سی لبرٹیز لے رہا ہوں، اگر آپ یہ بھی ثابت کر دیں ویورز کے لیے کہ آپ کون سی پوزیشن پہ کھیلتے تھے. میں لیفٹ فارورڈ. تو یعنی جو آپ کا نظریہ ہے اور آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ساتھ ملتی لیفٹ فارورڈ ان ہاکی اینڈ ان لائف. تو یہ میرے خیال سے ایک طرح کا سفر تھا. لیکن میں اس میں آئی تھنک آئی وڈ بی ری، میں آپ نے تو بات کی جاوید صاحب کی، سعدی صاحب کی، وقاص صاحب کی جو بیک بون ہے، اور اس کے ساتھ میں کچھ آپ لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کی بے باکی اور دلیری سے بات کر لیتے ہیں، جس سے پھر آدمی میں بھی دم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی بات کر لیں. تو اس طرح جس طرح ذرا ہٹکے پہ زرار صاحب یا مبشر صاحب یا وسط صاحب بات کیا کرتے تھے، اس کے بعد سے ایسا لگتا تھا کہ آپ بھی اس طرح کی بات ٹی وی پہ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک آپ ان لوگوں کا جو کردار رہا ہے ان بیسکلی وہ جو 3 versus 1 کے آپس میں لوگوں کو بٹھاؤ، نون لیگ متحدہ اور پی ٹی آئی کا، ان کو آپس میں لڑاؤ لائک کریزی، آپ اس فارمیٹ سے کتنا زیادہ ہٹ گئے، اور وہ واقعی میں ذرا ہٹ کے تھا. اس کا کافی اثر میرے خیال سے اس پروگرام پہ بھی پڑا ہے کہ آپ صاف گوئی سے بات کر سکتے ہیں، سیاسی موٹو کے بغیر بات کر سکتے ہیں، اور نعیم الحق صاحب کو بغیر بلائے بات کر سکتے ہیں. ذرا ہٹ کے ویسے ایک اور بھی جو تاریخی رول ہے، ابھی اٹس اسٹل این آن گوئنگ پروگرام، تو وہ تو ابھی اس کی ایویلیویشن اٹس اسٹل اے لانگ وے، لیکن وہ یہ تھا کہ کم از کم جو مختصر بات کریں پھر واپس دورائے پہ آ جائیں. ہاں ویری کوئکلی، وہ یہ تھا کہ ایک پروف آف کانسیپٹ آیا کہ یہ اس کے لیے اسپیس ہے. بالکل. پہلی جو کنونشنل وزڈم تھی کہ یار یہ کوئی نہیں دیکھے گا، اور کم از کم یہ جو ہے، اور اس کا میرے خیال میں امیٹیٹرز بھی آئیں گے اور ویریشنز بھی آئیں گے، اور اینڈ آئی تھنک دیٹس گڈ فار اس. اور جب تک آپ کیمرہ پہ بیٹھ کے چیخیں نہ ماریں، لوگوں کو آپس میں نہ لڑائیں، تو کوئی اس کو دیکھے گا. خیال سے وہ بھی بات ختم ہو گئی. اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے مزہ تو بہت آتا ہے، مزہ ختم نہیں ہونے والا. وہ آپ میرے خیال سے اسی کو پھر زیم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں پھر بعد میں جا کے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ اب 2002 کے بعد سے جو آپ کو ایک طرح کی ایوولوشن نظر آیا، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر آدمی بھی چاہتا یہی ہے کہ وہ ایک صبر و تحمل والی بحث دیکھے، تھوڑا سا جو آپس کی بات ہے وہ ذرا سنیں، اور یہ نہ سنیں کہ جی 3 فرق سیاسی موقف جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پھر ان پہ زور و شور کا وہ کر رہے ہیں. I agree, absolutely. تو لاسٹ ورڈ فصیح بھائی، اس 100th ایپیسوڈ، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. بس کانٹریکٹ رینیو کر دیں. یہ میرے خیال سے ورنہ یہ فیئر ویل ایپیسوڈ ہے. میرے خیال سے ہمیں اس کو فیئر ویل ایپیسوڈ ہی تصور کرنا چاہیے، جس طرح کے حالات ہیں، اور اس طرح کی خوبصورت باتیں کرنی چاہیے. کل تک اور کانٹریکٹ رینیول تک مجھے اور فصیح زکا کو اجازت دیجیے، اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. 2 رائے پر خدا حافظ.